The group that went to Dubai that didn't go in was a special group run out of the State Department. The group that I'm writing about, that's on standby basis, that's I think is basically in country, whether it's in Islamabad or in the embassy or where. This is a standby group that's mission is in case of trauma inside Pakistan, and we're not talking about the Pakistani Taliban taking over. That's not going to happen. But basically, in case of a mutiny, is the worry we have, realistic or not. They're there in case the Pakistanis want backup. They can say to us, "We need help." And that was very important to us, because why? Because we take that security and we take it to India, and we say to the Indians, we have some access, we can guarantee we can control events, get your troops off the border with Pakistan, so then the Pakistanis can take some of their divisions off the border with India and fight in Waziristan and Swat Valley. There's one other impression you get from reading your article there, which will make sober reading as Obama was trying to decide on troop levels in Afghanistan and an escalation in troop levels, what the military think about the consequences of that. Yes, well, there you go. You don't have to think hard. The consequences of the increasing pressure on Pakistan to take action in Waziristan against their own fellow Pakistanis. There could be a blowback on that. One of the consequences you see, there's bombs going off every day. And one of the more frightening things about it is some of the bombs, for example, they attacked the equivalent of the American Pentagon and the headquarters of the Army in Rawalpindi. And they also attacked the general on the street, obviously knowing where he was going to go, where he was going to be, and obviously they had inside information to get so deep inside the Army headquarters, of the Pakistani Army headquarters. سیمور ہرش کا کہنا یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں صرف پینٹاگن ہی نہیں بلکہ سی آئی اے، امریکہ کا محکمہ دفاع، محکمہ خارجہ اور محکمہ توانائی بھی ملوث ہیں. یہاں تنازع یہ نہیں کہ کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا نہیں، یا پھر یہ کہ کیا ہمارا اپنا حفاظتی نظام مربوط ہے یا نہیں. بحث بات پہ ہے کہ کیا ہم نے کسی غیر ملکی سپر پاور کو اپنے اثاثوں کی حفاظت کی ذمہ داری یا معاہدہ کیا، یا پھر ماضی قریب میں ایسا کوئی واقعہ ہماری حکومت کے حساس اداروں کے علم میں ہے جب کوئی خصوصی اسکواڈ ہمارے اثاثوں کی سیکیورٹی کمپرومائز ہونے کی اطلاع پر، غلط اطلاع پہ اتنی دور سے دوڑا چلا آ رہا تھا؟ کیا کہیں احتجاج ہوا؟ اور آئندہ اگر ہمیں کبھی احتجاج کا بھی موقع نہ ملا، سیمور ہرش کہتے ہیں کہ یہ اسکواڈ اب پاکستانی سرزمین پہ ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے یا درست؟ یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ، خبر یا انکشاف نہیں جسے ہم کسی بھی انداز میں ایک غیر ملکی یہودی صحافی کی سازش کہہ کے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لوگ عالمی ذرائع ابلاغ کی دنیا میں سیمور ہرش کی شخصیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقتی طور پر تمام تر ہوتی روایتی سرکاری تردیدوں کے باوجود سیمور ہرش کی تمام تر کہانیاں، اکثر کہانیاں وقت و حالات نے درست ثابت کی ہیں. یہ وہی شخص ہے جس نے 16 مارچ 1968 کو یہ بیان کر کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا کہ خصوصی امریکی فوجی دستے نے جنوبی ویتنام میں ایک 26 سالہ امریکی فوجی آفیسر ولیم کیلے کے حکم پہ 109 بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا تھا. اس سانے میں ملوث امریکی فوجیوں کو سخت سزائیں دی گئی تھیں اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں ویتنام جنگ کے خلاف اس رائے عامہ نے جنم لیا تھا جو کہ پھر وہاں سے امریکیوں کی پسپائی کا سبب بنی تھی. پھر مغربی دنیا، خصوصاً دنیا عرب کے لیے مردوچائی ونونو کا نام انتہائی اہم ہے، جس نے 1986 میں پہلی بار برطانوی پریس کے ذریعے دنیا کے سامنے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی تفصیلات بیان کی. آپ کو شاید یاد ہو کہ اس اسرائیلی سائنسدان کو اپنے ملک کے راز افشا کرنے کے جرم میں پھر اٹلی سے موساد اغوا کر کے اپنے ملک یعنی اسرائیل لے گئی تھی، جہاں اس نے پھر 18 سال جیل میں، جن میں سے 11 سال قید تنہائی میں تھے، وہ گزارے. اور 1991 میں اپنی کتاب The Samson Option: Israel's Nuclear Arsenal and American Foreign Policy میں پہلی بار سیمور ہرش نے ہی انکشاف کیا تھا کہ برطانوی جریدے ڈیلی میرر کا ایڈیٹر نکولس ڈیوس، جسے وہ اسرائیلی سائنسدان غلطی سے، اپنی حماقت سے اپنے ملک اسرائیل کے خفیہ رازوں سے آگاہ کر رہا تھا، صحافی ایڈیٹر نے لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کو مخبری کر کے ونونو کو پکڑوا دیا، کیونکہ ونونو لا علم تھا کہ وہ جس مد مقابل صحافی ایڈیٹر سے بات کر رہا ہے وہ خود یعنی نکولس ڈیوس خود ایک موساد کا اہم اہلکار تھا. یہ سیمور ہرش کا ایک مشکل دور تھا جب وہ اپنی کتاب میں درج انکشافات سے برطانوی پریس کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی خبر، اس کا انکشاف شائع کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن اخبار کے مالک اور انتہائی بااثر شخصیت یعنی رابرٹ میکسویل نے اپنے ایڈیٹر یعنی ڈیوس نکولس کو ملازمت سے برخواست کر دیا
اور پھر چند ہی روز بعد رابرٹ میکسویل کی لاش سمندر میں تیرتی پائی گئی، اور 6 نومبر 1991 کے گارڈین اخبار میں اس کی پراسرار موت کی کہانی سیمور ہرش کے رابرٹ میکسویل کے موساد کے ساتھ تعلقات کے الزامات کے تناظر میں شائع ہو کے آج تک ذرائع ابلاغ اور دنیا کے حساس اداروں کی فائلوں میں موجود ہے۔ سیمور ہرش نے ہی سب سے پہلے دنیا کو بیان کیا تھا کہ عراق میں جارحیت کے لیے امریکہ نے وہاں ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کا قصہ گھڑا ہے، اور کون اس صحافی کا وہ انکشاف فراموش کر سکتا ہے جو اس نے 10 مئی 2004 کے نیو یارکر جریدے میں ہی ٹارچر ایٹ ابو غریب کے عنوان سے کیا تھا، اور جس کے ذریعے دنیا کے سامنے اعلیٰ و عرفہ تہذیب و اقدار کے علمبرداروں کی وہ شرمناک داستانیں منظر عام پہ آئی تھیں جن کے نتیجے میں انسانیت بھی کانپ اٹھی تھی۔ پھر 17 اپریل 2006 کو سیمور ہرش ہی تھا جس نے ایرانی سرزمین پہ سابق صدر بش کے ان منصوبوں کی داستان بیان کی دنیا کو، جہاں سیمور کے مطابق CIA وہاں حکومت گرانے، مجاہدین خلق اور جند اللہ سمیت ایسے کئی گروہوں کی بھرپور مالی امداد میں ملوث ہو چکی تھی جنہیں بظاہر امریکہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شمار کرتا رہا۔ پاکستان سے متعلق تازہ ترین رپورٹ سے پہلے سیمور ہرش کچھ دن پہلے سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی خصوصی اسیسینیشن اسکواڈز کے حوالے سے تفصیلات منظر عام پہ لا کے امریکی انتظامیہ کی شدید تنقید کا ہدف بن چکا ہے، لیکن پاکستان سے متعلق جو کچھ اس نے لکھا اور کہا وہ روایتی تردیدوں سے کہیں زیادہ غور اور فکر کا متقاضی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ معاملہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے محفوظ ہونے کا نہیں، نہ ہی ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے مستحکم ہونے کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی غیر ملکی ٹیم پہلے باہر سے اور اب سیمور ہرش کے دعوے کے مطابق خود سرزمین پاکستان پہ وجود رکھتی ہے، جس کے بارے میں عوام لا علم ہے، یا یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ اس رپورٹ کی چند ماہ پہلے تیاری کے بعد سے لے کے اب تک اسلام آباد خصوصاً اور ملک کے دیگر علاقوں میں عموماً ایسے غیر ملکیوں کی آمد اور پراسرار کارروائیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات آتی رہی ہیں، جن کی ابتدائی طور پہ بلیک واٹر یا پھر زی سے وابستگی کی خبروں اور سرکاری طور پر تردیدوں کے بعد آج گورنر پنجاب کے اپنے اخبار میں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا یہ قرار واضح طور پہ شائع ہوا ہے کہ پاکستان میں بلیک واٹر نہیں بلکہ ڈن کاپ نامی امریکن سیکیورٹی فرم کام کر رہی ہے۔ یہ بیان وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کمپنی کو کراچی میں کام کرنے کی اجازت اس بنا پہ دی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرے، اور یہ بھی کہ کسی غیر ملکی کو بغیر اسلحہ گھومنے یا اس کی نمائش کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں سیمور ہرش کی رپورٹ میں بیان کردہ کسی خصوصی ٹیم یا اسکواڈ کی اسلام آباد میں موجودگی کے بارے میں کچھ یقینی طور پہ کہنے سے یوں قاصر ہوں کہ وضاحت پاکستانی حکام اور امریکن ایمبیسی کا ذمہ ہے، لیکن وہاں مختلف ڈیفنس کانٹریکٹرز کے حوالے سے کچھ ایسے شواہد ضرور رکھتا ہوں جن پر حکومتی موقف واضح طور پہ سامنے آنا ضروری ہے۔ مثلاً وہ انٹر رسک نامی کمپنی جس کے مالک کیپٹن ریٹائرڈ علی جعفر زیدی کو چند روز پہلے حراست میں لیا گیا تھا، انہیں وزارت داخلہ کے ہی احکامات پہ 50 ممنوعہ بور اسلحے کے لائسنس کیوں کر جاری ہوئے؟ یہ مئی کا حکم نامہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان کو اجازت دی گئی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے تو پھر گرفتار کیوں کیا گیا؟ یا پھر یہ کہ یہ 30 مارچ کو امریکن سفیر کی جانب سے کی گئی درخواست اس کا جواب ہے جس میں اس ادارے کو اسلحے اور ڈنکاپ کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اگر یہ سب کچھ وزارت داخلہ کی اجازت سے ہو رہا تھا تو پھر اس سیکیورٹی کمپنی کے مالک کو پکڑا کیوں گیا؟ اور پھر اس مضمون کے بارے میں حکام کیا کہیں گے کہ یہ امریکہ کی اسپیشل آپریشنز کمانڈ فارورڈ کی جانب سے بلغاریہ کی دارالحکومت صوفیہ سے پاکستان پہنچتے اسلحے کے بارے میں ہے۔ 30 مشین گنز اور 25 عدد UBGL 40 ملی میٹر بیرل کا اسلحہ لانچرز کے ساتھ۔ یہ 26 مارچ 2009 کا خط ہے اور اسلحے کی حتمی منزل اسلام آباد بیان کی گئی ہے۔ امریکن سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس اپنے محکمے سے کئی اطلاعات اور دستاویزات کے لیک ہونے کی کل ہی شکایت کر چکے ہیں اور ان دستاویزات کو بھی اسی شکایت کا تصور کیا جائے۔ چند ایسے ہی مزید حساس دستاویزات بھی میرے مطابق موجود ہیں۔ تاہم میں گفتگو ان ڈیفنس کانٹریکٹرز کی موجودگی، ان کو اجازت کس نے دی، یہ کیوں ہے اور کیا کر رہے ہیں، اس سے ہٹا کے واپس سیمور ہرش کی رپورٹ کی طرف لے جاتا ہوں جو ایٹمی اثاثوں سے متعلق امریکن اسپیشل اسکواڈ کے اینڈریو ایئر بیس پہ نہیں بلکہ پاکستان میں موجودگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے جن پاکستانیوں سے ملاقاتوں کا تذکرہ کیا ان میں مشرف اور زرداری صاحبان کے علاوہ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل اور
نیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین صاحب بھی شامل ہیں. سیمور ہرش ان شخصیات سے ملاقاتیں کرتے رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد اس عام اور حساس موضوع پہ یہ دونوں شخصیات